अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, SAF इंडिया की तरफ से एक अहम कैंपेन चल रहा है, रिटर्न टू क्रिएटर हेल्पिंग द क्रिएशन। तो इसमें हमने वेरियस एक्टिविटीज़ आपके सामने लेके आए हैं। उसमें से आज एक अहम गुफ्तगू है, लेसन्स फ्रॉम कोविड-19। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं एस अमीनुल हसन साहब, जो कि नायब अमीर जमात हैं और साइकोलॉजी के मैदान में माहिर भी माने जाते हैं। उनका अच्छा खासा काम भी इसमें है। तो आज जो है हम कोविड-19 ये पैंडमिक और ख़ासकर सेकेंड वेव के बाद जो डिज़ास्टर और कैटास्ट्रोफी हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि एज ए साइकोलॉजिस्ट और एज अ लीडर मतलब वो किस तरह इसको देखते हैं, पूरे हिंदुस्तान पे उनकी नज़र है। तो सबसे पहले जो है मैं अमीन साहब का इस हमारे जो है इंटरव्यू और इस टॉक शो में उनका वेलकम करता हूँ। सबसे पहले अमीन साहब आपसे सवाल ये है कि हमने जो कोविड-19 का जो पूरा पैंडमिक देखा, इसमें जो है ख़ासकर नॉर्थ इंडिया है, दिल्ली है, यूपी, इसमें जो है पूरा केओस देखा और इसमें जो मोर देन 3 लाख जाने गई हैं। तो इसको आप कैसे कॉन्टेक्चुअलाइज़ करेंगे और एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क कैसा देंगे इसको पूरा पैंडमिक को जो है विजुअलाइज़ करने में और कॉन्टेक्चुअलाइज़ करने में? अमीन साहब। कोविड की जो सिचुएशन है ये हम सब की ज़िंदगियों में पहली मर्तबा इस तरह देखने को मिला है। मुसलसल 14-15 महीने खौफ की एक कैफियत छाई रही। बच्चे घरों ही के अंदर 14-15 महीने से महसूर हैं। बड़ों की भी ज़िंदगी में ऐसा है कि लॉकडाउन के नतीजे में कई महीने अंदर गुजर गए और काम धाम के लिए भी गए तो बहुत से लोगों के काम छूट गए, जॉब का लॉस हो गया। एक अजीब व गरीब सूरत हाल पैंडमिक ने पैदा कर दी। इसको मैं आपको 5-6 नुक्तों में बयान करूँगा। नंबर 1 ये है कि डिस्ट्रप्शन ऑफ रूटीन। इस पैंडमिक ने लोगों के रूटीन को डिस्टर्ब कर दिया। जैसे आम तौर पर होता है कि एक फ़र्द सुबह में उठा, उसके बाद नमाज़ पढ़ता है, इबादत करने के बाद घर लौटता है, घर का थोड़ा बहुत काम करता है, फ्रेश होता है, नाश्ता करता है, फिर ऑफ़िस को जाता है। ऑफ़िस से शाम में 6-7 बजे वापस लौटता है, बच्चों के साथ कुछ देर वक्त बिताता है, कुछ पढ़ाई करता है, कुछ और दीनी काम करता है, फिर उसके बाद बिस्तर पर चले जाता है। मानने के एक आदमी का ये जो रूटीन था, ये रूटीन डिस्टर्ब हो गया। बच्चों का रूटीन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में उठते हैं, फ्रेश होते हैं, बैग्स पैक करते हैं, नाश्ता पैक करते हैं, नीचे ऑटो या व्हीकल आने के बाद उसमें सवार होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आने के बाद कुछ देर जो है खेलते हैं, कुछ देर ट्यूशन के लिए चले जाते हैं। ये जो पूरा रूटीन था, ये डिस्ट्रप्शन ऑफ रूटीन एक पहला प्रॉब्लम है पैंडमिक का। पैंडमिक ने जो दूसरा प्रॉब्लम पैदा किया है वो है इमोबिलाइजेशन, मोबिलाइज होना। हर इंसान एक तो अपना रूटीन जॉब होता है, उसके अलावा भी उसकी मोबिलिटी होती है। वक्त बच गया तो ऑफिस से आते आते भाई साहब के घर चला गया मुलाकात के लिए, रिश्तेदार कोई बीमार थे तो उनके पास चला गया मुलाकात के लिए, या किसी जगह सोशल सर्विस का काम था और उस मोहल्ले में जाकर काम करना था तो वहाँ चला जाता था। ये सारी चीज़ें इस वक्त बंद हो गई, इमोबिलाइज हो गए लोग। और ख़ुद नौजवानों की ज़िंदगी में कि स्कूल के बाद का जो वक्त मिलता था, कभी खेलने के लिए स्टेडियम चले जाते थे, कभी ग्राउंड चले जाते थे, कभी पिकनिक के लिए जाते थे, कभी स्कूल ही के काम से किसी और जगह तफरीह पर ले जाया जाता था। ये सब रूटीन उनका डिस्टर्ब हो गया, इमोबिलिटी आ गई। ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम ये हुआ कि सेंस ऑफ टाइम ख़त्म हो गया, बिलखुसूस नौजवानों के अंदर, कि उन्हें पता ही नहीं कि अब सोने का टाइम कब है, उठने का टाइम कब है, नाश्ते का टाइम कब है और दोपहर का लंच का टाइम कब है। ये सेंस ऑफ लॉस ऑफ टाइम हो गया। अब ये है कि जब उठें तब उनके लिए नाश्ता है, वो 2 बजे उठें, 3 बजे उठें, वही उनके लिए सवेरा है, और रात भर जागते रहें तो यही उनके लिए दिन के बराबर हो गया। तो ये सेंस ऑफ जो टाइम है वो लॉस कर गए नौजवान, बिलखुसूस उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ख़ासकर बच्चे और नौजवान। फिर इसने ये है कि लॉस ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। इंसान जीता है समाजी, बताया जाता है कि इंसान एक सोशल एनिमल है और समाज से उसका ताल्लुक़ होता है। या तो वाइडर सर्कल होता है, जिन लोगों का वाइडर सर्कल नहीं होता उनका छोटा सर्कल ज़रूर होता है। जहाँ नमाज़ के लिए जाते हैं वहाँ मस्जिद के मुसल्लियों से मुलाकात होती है, वो उनका एक सोशल कांटेक्ट होता है। जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसी अपार्टमेंट में 100 घर हैं, 50 घर हैं, तो उनके बच्चों के साथ, उनके बड़ों के साथ जो मुलाकात होती है वो सोशल कांटेक्ट है, वो सब अब ख़त्म हो गया है। लोग एक दूसरे से डरने लगते हैं, दूर दूर रहने लगते हैं, पड़ोसियों से बातचीत नहीं है। तो ये भी एक बड़ा मसला हो गया। फिर उसके बाद इस पैंडमिक ने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है वो है लॉस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एक तो जान की सेफ्टी, इसके सिलसिले में हमेशा एक पैनिक में लोग मुब्तला रहते हैं और बहुत से लोगों के जॉब चले गए, रिश्तेदार चले गए,
تو یہ سب چیزوں نے مل جل کر ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال پیدا کر دی ہے عوام کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان۔ جی امین صاحب، آپ نے جو ہے بہت ہی اہم 5 نکات بتائے ہیں کہ اس میں جو ہے پینڈیمک میں ہم نے دیکھا کہ لاس آف ٹائم ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، روٹین ڈسٹربٹ ہوا۔ اس سے جو دوسرا سوال آپ کے سامنے ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو کوشچن آف ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، مینٹل ویلنس یہ فور فرنٹ پہ آیا ہے۔ WHO کے رپورٹس بھی ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے انڈیا میں جو ہے کیسکیڈنگلی جو ہے بڑھتے جا رہا ہے۔ تو اس پہ آپ جو ہے اپنا کچھ رہنمائی کیجیے کہ کس طرح ہم اس سچویشن کو دیکھیں یا گراؤنڈ پہ حالات کیسے ہیں۔ دیکھیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے گزشتہ سال ہی پینڈیمک کی شروعات میں بتا دیا تھا کہ ایک ایوریج یہ ہے کہ 10 میں سے 1 آدمی عام زمانے میں ڈپریشن کا شکار ہوتا تھا، لیکن پینڈیمک کی صورتحال کے نتیجے میں اس بات کا امکان ہے، انہوں نے پریڈکٹ کیا کہ 10 میں سے 4 لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ تو ان کا پریڈکشن تھا۔ اب واقعہ یہ ہے کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بامبے کے سوشل انسٹیٹیوٹ کے ساتھ اور رہبر نامی فیلڈ سروے کرنے والوں کے ساتھ مل کر جو اسٹڈی کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے، بتایا ہے انہوں نے کہ تقریباً 10.8% لوگ اس وقت ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں۔ اراؤنڈ 31% لوگ اینگزائٹی کا شکار ہیں۔ پٹ ٹوگیدر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اراؤنڈ 42% ڈپریشن اور اینگزائٹی کا شکار ہیں، اور 77% مینٹل ویل بینگ سے خالی ہیں۔ ذہنی جو سکون چاہیے، ذہنی اطمینان چاہیے اور نفسیاتی صحت جو درکار ہے ایک انسان کی عام زندگی کے لیے، وہ اس وقت غائب ہے، وہ مفقود ہے، اس کا ایبسنس ہے، مینٹل ویل بینگ کا ایبسنس ہے۔ یہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے اینگزائٹی اور ڈپریشن اس وقت شدید ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے بھی آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، واٹس ایپ سے بھی میسیجز بھیجتے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بالخصوص ینگر طبقے کے اندر، کیونکہ گھروں ہی کے اندر محصور ہیں، ان کی جوانی جب اٹھنے لگتی ہے، جب ان کی زندگی میں گھر سے باہر نکلنے کا وقت آتا ہے، جب ان کے ایج کا وہ حصہ ہوتا ہے جو سوشلائزیشن کا ایج ہے، جس میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، دوستی کرنا، دنیا کو ایکسپلور کرنا، یہ تقریباً 12-13 سال کی عمر سے لے کر 20-21 سال تک کی ایج میں نوجوان بالخصوص سوشلائزیشن کے پروسیس سے گزرتے ہیں۔ اب جب لاک ڈاؤن ہو گیا تو صبح شام کچھ ہی چہروں کو دیکھتے رہتے ہیں آف ریپیٹڈلی، اور وہی در و دیواریں جو چاروں طرف سے ہیں اور انہی کو وہ بچے دیکھتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا جو سوشلائزیشن کا پروسیس ہے وہ ختم ہوا، اور اس نے ان کے اندر ایک قسم کی بے قراری پیدا کر دی، اریٹیشن پیدا کر دیا، اینگر پیدا کر دیا، سیڈنس پیدا کر دیا۔ سیڈنس اگر پرسسٹنٹ سیڈنس رہتا ہے فار مور دین 6 منتھ تو اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ سیڈ ہونا تو ایک وارنٹیڈ ایموشن ہے، ایک جائز جذبہ ہے۔ کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو تأسف کا ہونا، افسوس کا ہونا، صدمے کا ہونا ایک فطری بات ہے۔ کسی کا پرس گم ہو جائے، کسی کا فون گم ہو جائے تو یقیناً سیڈنس ہوتا ہے، لیکن کوئی سیڈنس پرسسٹنٹ رہے، لگاتار 5-6 مہینے تک آدمی پر تأسف کی کیفیت، صدمے کی کیفیت طاری رہے تو اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔ اور ڈپریشن جب ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں کو بھی، نوجوانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی رونا آنے لگتا ہے، تنہائی پسند ہو جاتے ہیں، اندھیرے میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، لوگوں سے ملنے کو جی نہیں چاہتا، یہاں تک کہ عبادتوں سے بھی دل اکتا جاتا ہے۔ لوگ کبھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہمارا ایمان ضائع ہو گیا؟ نہیں، یہ ایمان کا سوال نہیں ہے، یہ ایموشن کا سوال ہے۔ جب آدمی ڈپریشن کی طرف جاتا ہے تو اسے عبادتوں میں بھی دلچسپی نہیں ہوتی، اسے لوگوں سے ملنے میں بھی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ بعض لوگوں کو جب ڈپریشن ہوتا ہے تو لاس آف ایپیٹائٹ بھی ہوتا ہے، کھانے کا بھی ذوق نہیں ہوتا، کسی چیز میں من نہیں لگتا، بس وقت ضائع کرتے رہیں گے، گیجٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاپنگ کر رہے ہیں، کبھی یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، کبھی فیس بک دیکھ رہے ہیں، بلا مقصد پرپز لیس سرفنگ جو ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ نہ یوٹیوب دیکھنے میں کوئی ڈائریکشن ہے، نہ کسی پیج کو، بلاگ کو پڑھنے میں کوئی ڈائریکشن ہے۔ ڈائریکشن لیس لائف، میننگ لیس لائف، یہ پرابلم ہو جاتا ہے ڈپریشن کے نتیجے میں۔
اینگزائٹی جب ہوتی ہے تو انسان کو ایک ان نون فیئر ہوتا ہے، ایک ایسا خوف طاری ہوتا ہے جس کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے. کسی کا فون آتا ہے تو لگتا ہے کہ موت کی خبر ہوگی، کوئی گھر میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے. یہ سب اینگزائٹی ہے، ان نون فیئر ہے. پالپیٹیشن بڑھ جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اینگزائٹی جب ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے یہاں گلے میں کوئی چیز چوک ہو رہی ہے یا سر کے پیچھے بےقراری ہونے لگتی ہے. اینگزائٹی کے یہ سب سمٹمز ہیں، یعنی باڈی کے اندر بے قراری کا بڑھ جانا، کسی پل چین نہ آنا، کسی پل سکون نہ ہونا، اور ہر بات میں، ہر آواز میں، ہر فون کال میں، تصورات میں غلط خیالات آتے رہنا، یہ ہے اینگزائٹی. تو آج ڈپریشن اور اینگزائٹی کا لوگ شکار ہیں. اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے، اس کا علاج کیسے ممکن ہو. اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. بتائیے آپ کا اگلا سوال کیا ہے؟ آپ نے بہترین انداز سے یہ بتایا کہ مینٹل ویلنس، انزائٹی، ڈپریشن جو ہے کس طرح سے ہمارے نوجوانوں میں ایک ایپیڈیمک بن رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور ایک ایپیڈیمک انفوڈیمک کی شکل میں آ رہا ہے کہ کانسپریسی تھیئریز ہے، اس طرح کے ویکسین کو لے کے ہو یا پورے کورونا کے پورے کانٹیکسٹ میں ہو. یہ مینٹل ویلنس میں کس طرح سے افیکٹ ڈالا ہے، اور پورے جو یہ کانسپریسی تھیئریز کا جو پورا یہ جال ہے واٹس ایپ وغیرہ پہ، اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں؟ آپ تھوڑا اس میں ہماری رہنمائی کیجیے. دیکھیے، کانسپریسیز پر بلیو کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جو ریشنلٹی کے قائل نہیں ہوتے، سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ جن کا نہیں ہوتا، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جن کا نہیں ہوتا. جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو سائنسی نقطہ نظر سے یہ تلاش نہیں کرتے کہ یہ وائرس کہاں سے آیا. وائرس پر کس سے ہمیں پوچھنا چاہیے؟ جو وائرولوجی کا ایکسپرٹ ہو اس سے پوچھنا چاہیے، جو پینڈیمک کا ایکسپرٹ ہو اس سے پوچھنا چاہیے، یا جو مائکرو آرگنزم کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اس سے پوچھنا چاہیے. اس سے پوچھے بغیر ہر آلتو فالتو آدمی اور ہر الو ملو کا کوئی ویڈیو مل جاتا ہے، کوئی ٹیکسٹ مل جاتا ہے، تو اسے فارورڈ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس مرض کو جانچنے کے سلسلے میں ایک سیریس آدمی نہیں ہیں. آپ ایک شیلو انٹلیکچوئل لیول رکھتے ہیں، آپ ڈی پر جا کر سمجھنا نہیں چاہتے. یا تو آپ خود ڈی پر جا کر سمجھیے، سائنٹیفک جو میگزینس ہوتے ہیں انہیں پڑھیے، جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے پوچھیے کہ یہ لیب انجینئرڈ پینڈیمک ہے یا یہ کہ نیچرل فینومینن کے ذریعے سے کہاں سے آیا. اس پر تفصیلات ہیں کہ وہ بیٹس، چمگاڈر کے اندر یہ وائرس پائے جاتے تھے، یا ایک خاص قسم کی بلی ہوتی ہے اس کے اندر یہ وائرس پائے جاتے تھے، پھر کسی وجہ سے اس بلی کو کھانے سے یا چمگاڈر کو کھانے سے انسان کے اندر یہ وائرس آیا، پھر یہ وائرس پھیلتا چلا گیا. اس پر لوگوں کی اسٹڈی ہے. یا تو جن لوگوں نے اسٹڈی کی ہے اس کو پڑھیے، یا ایسے ایکسپرٹس کو پوچھیے، بجائے اس کے کہ پڑھنے اور پوچھنے کے ہر جو کویک آدمی ہے جس کا کوئی علم نہیں ہے، نیم خواندہ آدمی ہے، تو ایسے لوگوں کی معلومات پر انحصار کرنا یہ ان سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے. اور آپ جیسے نوجوانوں سے اس بات کی توقع نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی باتوں کو پھیلاتے ہیں وہ سماج کا نقصان کرتے ہیں، ایسے انفارمیشن کو عام کرتے رہتے ہیں، یوٹیوب کے لنکس فارورڈ کر دیتے ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں، کارٹونز کو فارورڈ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پینڈیمک کو لائٹ لیا جاتا ہے، اس کا تمسخر کر دیا جاتا ہے، اسے ہنسی مذاق میں اڑا دینا چاہتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ دجال کا فتنہ ہے، یہ فلاں کمیونٹی کا بنایا ہوا فتنہ ہے. اس کے نتیجے میں جو سیریس نہیں ہوتے، ہوتا یہ ہے کہ خود وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے گھر والے متاثر ہو جاتے ہیں. جب ان کے گھروں میں جانیں ضائع ہوتی ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ وائرس ریئلی تھریٹننگ ہے، یہ لائف کے لیے تھریٹ ہے، تب انہیں معلوم ہوتا ہے. اس لیے وہ تمام انفارمیشن جو انسان کے اندر سائنس اور حقیقت سے بے نیازی پیدا کرے، ایسے انفارمیشن پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سائنسی نقطہ نظر پیدا کرنا چاہیے. اسی سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ ہم نے آپ نے بتایا کہ یہ جو پورا کانسپریسی تھیوری ہے، اس میں سائنٹیفک ٹیمپر کا کیا رول ہو سکتا ہے یہ پورے چیزوں کو نیویگیٹ کرنے میں. دوسرا اسی سے جڑا ہوا ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی سائنٹیفک ٹیمپر کی بات کیا جاتا ہے اس کو ریلیجیس بلیف اور سائنٹیفک ٹیمپر کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھا جاتا ہے یا کانٹریڈکٹری دیکھا جاتا ہے. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ ریلیجیس بلیف اور سائنٹیفک ٹیمپر کو ہم لوگ کمپلیمنٹری کیسا دیکھیں، یا اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے، اس کو تھوڑا آپ وضاحت سے اگر بتا دیں گے تو ہمارے آڈینس جو ہے اس پہ اور زیادہ جو ہے اس کو سوچ سکتی ہے. دیکھیے کہ جب ہم ریلیجیس کہتے ہیں تو یہ پورا اسپیکٹرم ہے.
ڈاگماز بھی ریلیجن میں آتے ہیں، اور باپ دادا کے رسم و رواج کو فالو کرنے والے بھی ریلیجس سمجھتے ہیں، دیو مالائی قصوں پر یقین رکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ ریلیجس ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی ریلیجس مانا جاتا ہے کہ فلاں جانور کے پیشاب کے پینے سے فائدہ ہوتا ہے، فلاں چیز کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، گوبر کو لگانے سے فائدہ ہوتا ہے، اس کو بھی ریلیجس سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے ریلیجس کا مطلب کہ انسان پاک صاف رہے، بیمار ہو تو دوسروں سے دور رہے، جمائی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھے، پاک صاف رہنے کی تعلیم ہے۔ کہیں وبا آ جائے تو اس وطن سے دوسرے وطن کو لوگ نہ جائیں، دوسرے وطن کے لوگ اس وطن کو نہ آئیں، یہ بھی مذہب ہے۔ جب ہم مذہب کہتے ہیں تو وہ اسپیکٹرم ہے، اس میں ایک بڑا حصہ سائنس سے کانٹریڈکٹ کرتا ہے، جو ڈاگماز ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ غلاظت کو بھی شفا سمجھ لیا جائے، یہ سب ریلیجس اگر سمجھا جاتا ہے تو یہ سائنس سے ٹکرانے والی باتیں ہیں۔ سائنس اور ریلیجن بعض جگہ مل کر چلتے ہیں، جیسا میں نے ابھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ ہمیشہ انسان پاک صاف رہا کرے، 5 مرتبہ وضو کرے، ناک کو صاف رکھے، منہ کو صاف رکھے، اس لیے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے جراثیم اندر جاتے ہیں، وائرس انہی کے ذریعے سے اندر جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے ہاتھ صاف کر لیں گے تو ہاتھ کے وائرس چلے گئے، پھر اس کے بعد آپ منہ میں کلی کریں گے، ناک میں پانی لیں گے، یہ سب چیزوں کے ذریعے سے ہمیشہ پاک صاف رہنے کا مزاج پیدا ہوگا۔ لوگوں سے دوری بنا کر بات کرنے کی تعلیم دی گئی، ایسی گفتگو نہ کریں کہ جس سے جو ہے وہ جو ریسپریٹری ڈراپلیٹس ہیں وہ ایک فرد سے دوسرے فرد کو جائیں۔ ہاتھ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، سکھایا گیا ہے۔ وبا آنے کی صورت میں بتایا گیا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ آدمی ٹریول نہ کریں، یہ پیور سائنٹیفک ہے، ہاں مذہبی بھی ہے۔ تو یہ دراصل چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی تعلیمات بالکل رد کر دینے کے لائق بھی نہیں ہے، اور ان میں سے ایک بڑی تعلیمات ایسی ہیں جسے ایز اٹ از قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آپ جیسے طلباء کا کام ہے کہ غور و فکر کریں کہ مذہب اور سائنس ان دونوں میں کہیں کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، جو پروون سائنس ہے، اس لیے کہ سائنس خود ایک ایوالونگ چیز ہے، تو آج کی بات کل وہ خود غلط ثابت کر دیتی ہے۔ اس لیے یہ آپ کا کام ہے کہ سائنس سے ان باتوں کو فائنڈ آؤٹ کریں جو پروون ہے، ریلیجن سے وہ باتیں فائنڈ آؤٹ کریں جو اس سے میچ کرتے ہیں، اور اس کے مطابق لوگوں کو بتائیں کہ یہ مذہب کی بھی تعلیم ہے کہ وبا کے زمانے میں احتیاط برتیں، اور سائنس کی بھی تعلیم ہے۔ مذہب اور سائنس دونوں ہی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کی سیفٹی کا خیال رکھیں، گھر والوں کی سیفٹی کا خیال رکھیں، یہ ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جی امین صاحب، بہترین انداز سے آپ نے یہ بتایا کہ ریلیجیس بلیف اور سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کے اندر کیا تال میل ہے، اور سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ جو ریلیجیس بلیف کو کس طرح سے کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک عجیب و غریب فینومینن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پینڈیمک کے حالات میں بھی لوگ جو ہے بلیک مارکیٹنگ ہو، ہولڈنگ ہو، آکسیجن سلنڈرز کو ڈبل یا ٹرپل ریٹ میں بیچنا، یا انجیکشنز کو جو اسکائی ہائی پرائزز میں بیچنا، اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے، کیا سائیکالوجیکل کنڈیشننگ ہے سوسائٹی کا، اس طرح سے انسیڈنٹس ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو اس پہ آپ جو ہے کچھ اپنا روشنی ڈالیے۔ دیکھیے، میں بھی اس پر غور کرتا رہا کہ ایک انسان مصیبت میں مر رہا ہے، اور دوسرا انسان ہے کہ اس کی مصیبت سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ 700-800 روپے کے انجیکشن 20,000 میں بیچ رہا ہے، آکسیجن کے سلنڈرز کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ایمبولنس جو 800-1000 روپے میں ایک پرٹیکولر ڈسٹنس کور کرتے تھے، آج وہ 10,000-15,000 مانگ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ ایسا ہونے کی 2 وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان ایمپلائمنٹ یہ ہماری حکومتوں نے جنریٹ کیا ہے۔ یہ ان ایمپلائمنٹ نیچرل نہیں ہے، بلکہ حکومتوں کا کام تھا کہ جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کے اندر دیے ہیں، ان ریسورسز کا ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہوتا، اپرچونٹیز کے لیے سب کو کھول دیے جاتے، اور سب کے لیے معاش کے دروازے کھلے رہتے، تو آج یہ چوری کا دھندا، کالا بازاری کا دھندا، ہورڈنگ کا دھندا نہیں کرتے۔ تو یہ اصل میں ایک طرف ان ایمپلائمنٹ ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ایک مورل کوشچن ہے کہ کیسے ایک مرتے ہوئے انسان سے ہم پیسے کمائیں۔ یہ جو لاس آف موریلٹی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس تعلیمی نظام سے ہم اپنے بچوں کو گزارتے ہیں، اس میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں تو بیجا بات نہ ہوگی کہ اس میں تو اخلاق کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ یہی تو تعلیم دی جاتی ہے کہ انسان جانور ہے، ایک ایولیوشن کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچا ہے۔ اب جب جانور ہے تو جانور کے لیے اخلاقیات کی کیا ضرورت ہے؟ جانور کے لیے کون سے مورل لاز ہوتے ہیں؟ جانور کے لیے کون سے شریعت کے قوانین ہوتے ہیں؟
تو جس سائنس سے ہم نے اپنے بچوں کو گزارا ہے، ہم نے گزارا ہے بچوں کو اس تعلیم سے کہ انسان کی پوری تاریخ معاش کے لیے ہی چیرہ دستی ہے، معاشی کے لیے دوڑ دھوپ ہے، تو صرف پیسے کمانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں۔ اخلاق ہم نے کب سکھایا؟ ہمارے کورس میں کب شامل ہے؟ ہمارے نصاب میں کب شامل ہے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی اگر مینجمنٹ کے لوگ مورل سینس رکھتے ہوں تو ایک ایکسٹرا کلاس رکھ لیتے ہیں جسے بچے بہت آسان لیتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ اس میں نمبر ملنا ہی ہے، 100 کو 80 ملنے ہی ہیں۔ تو morality جب ہمارے نصاب تعلیم ہی میں نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کا الٹا امورل چیزوں کو نصاب تعلیم کا حصہ بنایا، تو پھر کیسے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس سے نکلنے والا جو پروڈکٹ ہے وہ morality کا قائل ہوگا؟ تو یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اور وہ نوجوان جو مورل سینس رکھتے ہوں، جو ریلیجس سینس رکھتے ہوں اور جو سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ رکھتے ہوں، ان کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے زمانے میں لوگوں کو انسانیت کا سبق دیں۔ آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن سسٹم بیسیکلی جو ہے morality کا جنازہ اٹھا رہا ہے، لیکن وہ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے فرشتے ہیں جو گراؤنڈ پہ جا کے، وہ چاہے جو ہے قبرستان میں ہو یا شمشان میں ہو، مطلب پڑوسیوں کا ہو یا کسی کو جانے انجانے لوگوں کا جو ہے انتم سنسکار کر رہے ہیں، یا لوگ جو ہے ہتھیلی پہ جو ہے جان رکھ کے جو ہے آکسیجن سلنڈرز پہنچانے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو، بہت ہی پازیٹیو ہم سائن دیکھ رہے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے جو ہے آپ ہمارے آڈینس کو بتائیں کہ یہ فنامنم کو ہم کس طرح سے سمجھیں؟ بہت صحیح سوال کیا آپ نے۔ اس وقت دنیا میں کچھ لوگ فرشتے بن کر، مسیحا بن کر مریضوں کے کام آ رہے ہیں، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کا مذہب پوچھے بغیر، ان کی زبان پوچھے بغیر، ان کی معاشی حیثیت پوچھے بغیر، ان کی لاشوں کو احترام کے ساتھ ان کے رشتہ داروں تک پہنچا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ دراصل فرشتے صفت انسان اس نظام تعلیم سے ڈھل کر نکلے ہوئے پروڈکٹ نہیں، بلکہ اس کی 3 وجہ ہیں۔ ایک یہ کہ جن کا ضمیر زندہ ہے وہ ایسے ہی ہوں گے۔ دوسرا ہے کہ جن کے گھروں کا مزاج، جن کے گھروں کا ماحول، جن کے گھر میں ماں باپ کی تعلیمات یہ ہوں کہ تم دنیا میں دوسروں کے لیے جیتے ہو، انسانوں کی بھلائی کرو، اور چھوٹی عمر سے انہیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب مسجد کو جاؤ تو واپس نکلتے ہوئے 5 روپے 10 روپے فقیر کو دے دو، امتحان کے لیے جا رہے ہو تو صدقہ کر کے جاؤ، خدا کے حضور دعا کر کے جاؤ کہ امتحان آسان ہو جائے۔ جن بچوں کو گھر میں اس طرح کی تعلیمات ملتی رہیں، ان کا حس، ان کا جو سینس ہے، انسانوں سے ان کی جو محبت ہے وہ زندہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ریلیجن اسلام، جس کی تعلیم یہ ہے کہ ایمانیات کے بعد سب سے اہم ترین بات جسے اسلام نے سکھائی ہے وہ ہے انسانوں کی مدد کرنا۔ آیت بر میں کہا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ آگے بتایا گیا کہ نیکی کیا ہے؟ ایمان لانا ہے، اللہ پر، کتاب پر، آخرت پر، روز ایمان پر، نبیوں پر وغیرہ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ ایمان کے بعد نیکسٹ نمبر پر کہا گیا کہ مال سے محبت ہوتے ہوئے خدا کی محبت میں یہ مال یتیموں پر، بیواؤں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، مانگنے والوں پر، محتاجوں پر یہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جب یہ زبان دیتے ہیں تو زبان کے پکے ہوتے ہیں، ایفائے عہد کرتے ہیں۔ آگے کہا گیا کہ یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایمانیات اور عبادات، اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا حصہ ہے اخلاقیات کا، انسانی خدمت کا۔ تو یہ 3 وجوہات ہیں۔ جن کا ضمیر زندہ ہے ان کو آپ نے اس زمانے میں دیکھا ہوگا کہ وہ بلیک مارکیٹنگ نہیں کریں گے، وہ ہورڈنگ نہیں کریں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، وہ مردہ سے نہیں کمائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ جن کے گھروں کے اندر اچھا ماحول پایا جاتا ہے وہی بچے ہیں جو آج فرشتے بن کر میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات سے جو لوگ واقف ہیں لازماً وہ اس زمانے میں اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کر دوسروں کی مدد کے لیے اترے ہوئے ہیں۔ جی ہم نے دیکھا کہ پینڈیمک کے حالات میں اس طرح کے فرشتے جو ہے گراؤنڈ پہ اتر کے اپنے جان جوکھم پہ ڈال کے بہت اچھے طریقے سے لوگوں کی جان بھی بچائی اور سوسائٹی کو جو ہے ایک راستہ دکھایا کہ کس طرح سے ہم جو ہے مل جل کے کس طرح سماج بنا سکتے ہیں۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پینڈیمک سے ہمارے پاس بڑے بڑے لیسنز کیا ہم نے ڈرائیو کر سکتے ہیں، اور خاص کر نوجوانوں کے لیے ریفلیکٹنگ کیا پوائنٹس ہو سکتے ہیں جس پہ ہم غور و فکر کریں؟ 3 لیسنز ہم
اس وقت لے سکتے ہیں. آپ چاہیں تو 5 لیں، آپ چاہیں تو 10 لیسن لے سکتے ہیں، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں چاہوں گا کہ 3 لیسنز پر بات کروں. ایک تو مینٹل ہیلتھ والا مسئلہ ہے، اس پر میں بات کروں گا کہ کیا لیسن ہے. دوسرا مورالیٹی کا کوشچن آیا، اس پر بھی میں انشاءاللہ بات کروں گا. اور تیسرا ان ایمپلائمنٹ پر بات آئی. یہ تینوں کے سبق ہیں کہ جہاں تک پہلی بات ہے مینٹل ہیلتھ کی، اس سلسلے میں یعنی یہ کہ ایسا کیوں ہو گیا، دادا جان انتقال کر گئے، چاچا چلے گئے، یا کسی کے گھر میں ماں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کو لے کر انسان شاک میں ہوتا ہے، ٹراما کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کا علاج ہے ایمان اور توکل. کسی کا جاب چلا گیا، کسی کی بیماری لگ گئی، ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مولا ہے، اور اس کے اذن کے بغیر ایک پتا بھی جب نہیں گرتا تو دادا جان اس دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلے گئے. گھر میں ابا چلے گئے، امی کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا چلے گئے. کل وہ گئے اور آج ہماری باری آ سکتی ہے، اور کل آنے والے زمانے میں ہماری آئندہ نسلیں ہیں. یہ تو دنیا میں آنے اور جانے کا سلسلہ جاری رہے گا. جانے سے صدمہ ضرور ہوا ہے لیکن وہ اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں. جس نے دنیا میں بھیجا اس نے واپس بلا لیا. اور توکل یہ ہے کہ آج ایک نوکری چلی گئی تو روزی روٹی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور وہی رازق ہے. نحن نرزقکم و ایاہم، تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تمہارے آنے والی نسلوں کو بھی، بچوں کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں. تو اس روزی کو لیے بغیر انسان دنیا سے نہیں جاتا. یہ توکل ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستے پیدا کرے گا. وہ مہربان خدا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا ہے. یہ اس کا علاج ہے. جو مینٹل ہیلتھ اور مینٹل پرابلم ہے اس میں کا ایک علاج ہے کہ آپ دوا بھی لیجئے، ایک علاج یہ ہے کہ آپ کسی کے پاس کاؤنسلنگ بھی کیجئے. لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان اگر مضبوط ہو تو آدمی ان بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہوگا. وہ ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ شوق کو اسی لیول پر لے گا اور چھوڑ دے گا. وہ اینگزائٹی کا شکار نہیں ہوگا. پختہ ایمان اگر ہے تو اسے یہ احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا کارساز ہے. ایمان پختہ ہوتے ہوئے بھی اگر کسی کو یہ پرابلمز آ گئے تو اس میں ایمان کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں سماج اور ماحول کے نتیجے میں جب یہ بیماری آ جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، مورالیٹی بہت بڑا کوشچن ہے. چونکہ ہمارے نظام تعلیم میں یہ نہیں ہے تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں، مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، کہ انسان جو ہے اخلاق کے بغیر جانور ہے، بلکہ جانور سے نیچے اتر جاتا ہے. تو اس لیے انسانیت کو مورالیٹی کی ضرورت ہے. اور مورالیٹی کہاں سے ملے گی؟ مورل لیسن کہاں سے ملے گا؟ ایتھکس کے لیسنز کہاں سے ملیں گے؟ وہ چونکہ ایک اسپریچول ٹیچنگ ہے تو آسمان ہی سے اس کی تعلیم آئے گی. خدا نے جو کتابیں بھیجی ہیں، جن نبیوں کو بھیجا ہے، ہر زمانے میں ہر علاقے میں انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے جو لوگ آئے، ان کی کتابوں میں ان کی تعلیمات موجود ہیں. پہلے تو ان کی کتابوں کی طرف جاؤ، پھر وہ کتابیں رہنمائی کریں گے ایک خدا کی طرف، وہ کتابیں رہنمائی کریں گے ایک آخری آنے والے پیغمبر کی طرف، وہ کتابیں رہنمائی کریں گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ورشن کتاب کا دیا ہے، اب یہ آؤٹ ڈیٹڈ اگر ہے یہ ورشن تو ایک فائنل ورشن بھی ہے. تو دوسرا ہے یہ مورل لیسن ہم لوگوں کو دیں. اور مورالیٹی کا سورس جو ہے وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے. تو ہمارا کام ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس کی بنیاد پر دنیا کی تعمیر کریں، سوسائٹی کی تعمیر کریں. یہ دوسرا کام ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ان ایمپلائمنٹ کا ایشو ہے. اس سے جو دعوت ہم کو دینی وہ یہ ہے کہ حکومتوں کا کام ہے کہ اپنے رعایا پروری کرنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا، تعلیم کے نظام کو آسان بنانا، سستا بنانا، ایمپلائمنٹ کا اپورچونیٹیز سب کے لیے کھولنا. ایسا نہیں کہ کچھ لوگ مہا کروڑ پتی بنتے چلے جائیں، تمام ریسورسز 2-4 ہاتھ میں سکڑ جائیں، سمٹ کر آ جائیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قریب میں ایک سروے آیا تھا کہ ہندوستان کا اراؤنڈ 75% ویلتھ 1% لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہے. 1% لوگ ہیں جن کے پاس ہندوستان کی دولت کا 75% حصہ ان کے ہاتھوں میں مرتکز ہے، کنسنٹریٹڈ ہے. حکومتوں کا کام یہ ہے کہ ریگولیٹ کریں، کسی کو اتنی رعایت نہ دیں کہ وہ ساری دولت پر قبضہ جما لے. سب کے لیے ایکول اپورچونیٹیز ہونی چاہیے، پڑھنے کے لیے، کمانے کے لیے، بزنس کرنے کے لیے. یہ حکومتوں کا کام ہے. حکومت اگر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو کرسی پر کیوں براجمان ہے؟ کرسی ان لوگوں کو دینا چاہیے جو انسانیت کی قدر کر سکیں، انسانوں کو بھلا کر سکیں، ملک کو اوپر لے جا سکیں.
-7.2 डेवलपमेंट, ये कोई डेवलपमेंट है जीडीपी का? लगातार हमारा मुल्क नीचे की तरफ चला जाए, ये कोई डेवलपमेंट है? लगातार हमारे मुल्क में लोग जो है अनएम्प्लॉयड होते चले जाएं। खुद इस कोविड में हिंदुस्तान में बताया जाता है कि 3 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गईं। तो हुकूमत ऐसे लोगों के हाथ में हो जिनके दिल के अंदर इंसानियत का दर्द मौजूद हो, जो इंसान को बहैसियत इंसान देखते हो, अक़ीदा, नाम, मज़हब और कपड़े देखकर लोगों के साथ बिहेव न करते हो, बल्कि देशवासी के हिस्से से सबकी भलाई का जो काम कर सकें, इस निज़ाम और ऐसे ज़िम्मेदारों को इक़्तिदार तक लाने में नौजवान एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। कल भी वो एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद थे और आज भी एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद हैं आप, और आप अगर चाहें तो इस मुल्क के निज़ाम को खैर की तरफ बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन साहब, जिन्होंने जो है अपने एंडिंग में जो है 3 अहम लेसन्स हमारे लिए दिए हैं। एक तो ये कि मेंटल वेलनेस और मेंटल हेल्थ का असल राज क्या, इसके ऊपर आपने तफसीली बात की। दूसरा है कि जो मॉरल क्राइसिस है, स्पिरिचुअलिटी का क्राइसिस है, ये पैंडमिक की सिचुएशन हम उसको किस तरह डिस्कवर करें। तीसरा है कि पॉलिटिकल सेंसिटिविटी या सियासी शऊर के ज़रिए से किस तरह एक समाज को बनाया जा सकता है, उस पर भी आपने रोड मैप जो हमारे सामने दिया है। तो ये थे अमीन साहब, जो कि हमारे सामने पैंडमिक और कोविड-19 का जो बड़ा पिक्चर है उसको हमारे सामने रख रहे थे। ख़ासकर इसके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हैं, नफ्सियाती क्या क्या पहलू हैं जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए। ख़ासकर नौजवानों को ये पैंडमिक सिचुएशन में मेंटल वेलनेस और डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ों कैसे उभरना है, और एक लार्जर पिक्चर के किस तरह के हम सोसाइटी बना सकते हैं, इसमें नौजवानों का रोल क्या हो सकता है, इस पर बहुत अच्छी बात हमारे सामने अमीन साहब ने रखी। और ये जो पैंडमिक का जो हमारा कैंपेन है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि नौजवानों को जो है हम बताएं कि पैंडमिक है, इसमें किस तरह के एक्टिविटीज़ हमें करना चाहिए, क्या क्या लेसन्स लेना चाहिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये फ़ायदेमंद होगा, और आने वाले दिनों में भी SIF इंडिया जो इस तरह के जो है इन्फॉर्मेटिव और जो है हेल्पफुल कंटेंट आपको लेके आते रहेंगे, ताकि आप जो है नौजवानों को इससे जो है फ़ायदा हो।